तबारक व तआला का हम पर बड़ा फजल हुआ, एहसान हुआ, करम हुआ, अजर हुआ, इनाम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को मुसलमान बनाया है, ईमान वाला बनाया है और सरकार दो आलम ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। ये अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा अजर और इनाम है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। हमें हाथ दिए हैं, आँख दी है, कान दिए हैं, दांत, ज़बान, हर चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कामिल बनाया है, किसी चीज़ से हमें माजूर नहीं किया है। अल्लाह का हमेशा इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अगर किसी की एक टांग है और एक टांग नहीं है, उसको भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा एक पाँव तो है जिसके सहारे में कुछ चल लेता हूँ। मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जिस हालत में रखा है, उस हालत में इंसान को अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता रहना चाहिए। जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेमतों में इजाफा करता है, उसकी नेमतों को बढ़ाता है। और जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्रानी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जो नेमतें दी है उसको छीन लेते हैं। बनी इसराइल में दो शख्स थे। एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार माल व दौलत अता फरमाया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं गरीब रहूँ। मेरी दिल की तमन्ना क्या है, मैं गरीब रहूँ, मैं इतना मालदार रहना पसंद नहीं करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे फ़कीर बना दे, गरीब बना दे और अपने जो रिस्क के दरवाजे जो मेरे ऊपर खोल रखे हैं उसको बंद कर दे। जब थोड़ा आगे बढ़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो दूसरा शख्स आया और कहने लगा कि आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर दीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा तंगदस्त हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मालदार बना दे, सिवाय एक कपड़े के जिससे मैं सतर छुपाता हूँ कुछ भी नहीं है। बोले ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उधर से आए तो मालदार शख्स ने पूछा कि अल्लाह ने क्या कहा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्रानी करो। क्या करो? अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्रानी करो। जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जो नेमतें दे रखी है वो आपसे छीन ली जाएगी। दूसरा बंदा जब आया और कहने लगा कि आप अल्लाह तबारक व तआला के सामने मेरी क्या दरख्वास्त रखी और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके जवाब में क्या कहा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप है ना अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ आपको दिया है उस पर क्या करो, अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी करो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नेमतों में इजाफा करेगा। तो वो बंदा कहने लगा कि मैं अल्लाह की क्या शुक्रगुजारी करूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। बस इतना कहना था कि एक आंधी आई और जो तन पर जो कपड़ा ढका हुआ था जिससे सतर छुप रहा था वो भी उड़ के निकल गया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हाथों से सही सालिम बनाया है, आंखें दी है, कान दी है, दांत, ज़बान, हाथ, पैर सब कुछ सही सालिम दिया है। अल्लाह के फضل करम है कि बड़ी बड़ी बीमारियों से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें महफूज रखा है। और क्या चाहिए, और हमें क्या चाहिए। और इन तमाम नेमतों में सबसे अफजल नेमत है वो ईमान की है। अब मिसाल के तौर पर किसी की आंखों में दर्द हो, कानों में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, सर में दर्द हो, अल्लाह ने जो नेमत दी है उन नेमतों में कोई कमी हो, कोई दर्द हो तो इंसान फौरन उसकी हिफाजत के लिए फौरन दवाखाना जाता है। मेरी आंखों में दर्द है, अगर मैं लापरवाही बरतूंगा तो हो सकता है मेरी बीनाई खत्म हो जाए, मुझे कानों से सुने आना बंद हो जाए। अगर पाँव के ताल्लुक से अगर मैं लापरवाही बरतूंगा हो सकता है मेरा पाँव सड़ जाए, मेरा हाथ सड़ जाए। तो इंसान फौरन उसकी फिक्र करता है कि अल्लाह ने जो नेमत दी है, जो नेमत दी है वो नेमत कैसे मेरे पास महफूज रहे। फौरन कहाँ जाता है? दवाखाना जाता है। तो ये छोटी छोटी नेमतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो दी है,
ہم اس کی حفاظت کی کتنی فکر کرتے ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے افضل جو نعمت ہے وہ ایمان والی نعمت ہے۔ کون سی نعمت ہے؟ ایمان کی نعمت ہے۔ لیکن ایمان جیسی نعمت آج ہماری زندگیوں سے نکل رہی ہے، لیکن اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے میرے بھائیوں، بالکل ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور یہ ہمارے اوپر بہت بڑا اجر ہے، انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے، اور جب اس کے اندر کمزوری آتی ہے، اللہ کے احکام کے اندر کمزوری آتی ہے، سرکار دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقے بتائے ہیں، ان طریقے پر چلنے میں جب ہمیں سستی اور کاہلی ہوتی ہے تو اس کے تعلق سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ ماں کی گود سے قبر کی گود تک کے آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائلوں کا حل اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ ان تمام مسائلوں کا حل اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ کسی بھی طریقے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، چاہے وہ طریقہ کون سا بھی ہو، چاہے وہ اصولوں کا ہو، ضابطوں کا ہو، قانون کا ہو، اقتدار کا ہو، ہر طریقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے۔ آج ہم ان لوگوں کو کامل العقل سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے، ان لوگوں کے قانون کو کامل العقل سمجھتے ہیں، جو دنیا میں مطلب کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ آج سائنسدانوں کی ہم تعریف کرتے ہیں، جس نے پلین بنایا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، جس نے ٹیکنالوجی کی کوئی چیزیں ایجاد کی ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ان کے قانون کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے قانون کو بہتر قانون سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے کہیں گنا زیادہ سب سے بہترین جو قانون ہے وہ اسلامی قانون ہے، کیونکہ مخلوق جو ہے وہ ناقص العقل ہوتا ہے۔ مخلوق کیا ہے؟ ناقص العقل ہوتا ہے، اس کی عقل محدود ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا۔ انسان وہ چیزیں بناتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ بھائی آسمان پہ جو اڑنے والی چیز ہوتی ہے پلین، وہ کس سے اڑتی ہے؟ لوہے سے۔ لوہے کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون اور بنایا ہوا ضابطہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا ہے۔ اس سے اچھا کوئی قانون نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا کوئی ضابطہ نہیں ہو سکتا، اور اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ زندگی گزارنے کے تمام طریقے، چاہے آپ کسی بھی شعبے میں چلے جاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں۔ آپ کسی بھی مذہب میں جھانک کر دیکھو تو آپ کو مکمل طریقے نہیں ملیں گے زندگی گزارنے کے، لیکن الحمدللہ ہمارے اسلام کے اندر مکمل طریقے ہیں۔ لیکن آج ہم اسلام کو چھوڑ کر، آج ہم اسلامی طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہمارا شادی بیاہ لے لو، اٹھنا بیٹھنا لے لو، معاملات لے لو، ہر قسم کی چیزوں میں آج ہم غیروں کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ آج ہماری شادی بیاہ کیسے ہوتی ہے؟ سنت طریقے کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی بارات کا کوئی تصور ہے شریعت میں؟ بارات کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ غریب طبقہ اور درمیانی طبقہ یہ کچلا جاتا ہے۔ قرض لے کر کریں گے دھوم دھام سے شادی، رسم و رواج کے ساتھ شادی کریں گے، لیکن کریں گے قرض لے کر کریں گے، سود لے کر کریں گے، پریشانیاں اٹھا کر کریں گے، اور 10 سال 20 سال اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر پیسوں کو جمع کر کے پھر کریں گے، لیکن کریں گے دھوم دھام سے، شریعت کے خلاف کریں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم شریعت کے مطابق اگر نکاح کریں، شادی کریں،
ہر طریقے کو اپنائے تو انشاءاللہ ہماری آدھی پریشانی یوں ہی ختم ہو جائے گی. لیکن کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں. اب اس کو ہم اپنے ذمے ضروری سمجھ رکھا ہے اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا. اور ایسا کوئی دباؤ نہیں ہے. کوئی دباؤ ہے کیا؟ یہ رسم کو پوری کرو، اس کا کوئی دباؤ ہے کسی کی طرف سے؟ اگر نہیں کریں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا. کوئی دباؤ ایسا نہیں ہے. دباؤ یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر اس بات کے مریض ہو چکے ہیں کہ اگر ہم اس قسم کے اگر رسومات کے ساتھ اس قسم کی فضول خرچی کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ اگر اس قسم کے ساتھ اگر رسم و رواج کے ساتھ اگر ہم شادی نہیں کریں گے تو لوگوں میں ہماری کیا عزت رہے گی؟ بس اس قسم کی باتیں ذہن میں رہتی ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں صحیح راستے پر لانے کے لیے اب کوئی فرشتہ اور پیغمبر نہیں آئے گا. اب ہم کو ہی کھڑا ہونا پڑے گا. آج ہماری اس رسم و رواج والی شادی کی وجہ سے کتنی غریب بہن بیٹیوں کی آہیں گھر میں نکلتی ہیں، عمریں نکل جاتی ہیں. قصوروار کون ہے؟ بولو بھائی. ہمیں قصوروار. ہمارے پر کسی قسم کا کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے. قصوروار ہم ہیں. اگر میں کر رہا ہوں ایسی شادی تو میں قصوروار ہوں. تو میرے بھائیوں ہمیں عملی طور پر کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، وہ بھی ایسا قدم کہ بھئی اس قسم کی رسم و رواج سب ختم ہو جائے. اگر نکاح ہو تو سنت طریقے کے مطابق نکاح ہو. اگر سنت طریقے کے مطابق اگر ہم نکاح نہیں کرتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں تو سن لو، اگر شادیوں کو مشکل کر دیں گے، نکاح کو مشکل کر دیں گے تو زنا عام ہو جائے گا. زنا کیا ہو جائے گا؟ وہ زنا تو آسان ہے، جبکہ زنا سے زیادہ شادی اور نکاح آسان ہے. 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. کوئی انسان سنت طریقے کے مطابق شادی کرے، 1 روپیہ بھی خرچ نہ ہو، کیونکہ شریعت میں شادی میں کوئی برات کا تصور نہیں ہے. لیکن آج دیکھ لو 4 گاڑی 5 گاڑی بھر کے جا رہی ہیں. جاتی کہ نہیں جاتی ہیں براتوں میں؟ کس نے کہا لے جانے کے لیے؟ 2 نفر بھی جا سکتے ہیں، دولہے کے ساتھ 4 نفر بھی جا سکتے ہیں. 2 گھر کے مرد 2 گھر کی عورتیں. ہو گئی؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جا سکتے کہ نہیں جا سکتے؟ اگر ہمارے اندر سخاوت کا اتنا جذبہ ہے، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو لڑکی کی شادی میں کھانا کھلا رہے ہیں یہ تو بھئی مہمان نوازی ہے، شریعت میں مہمان نوازی کا کوئی انکار نہیں ہے. انکار مہمان نوازی کا نہیں ہے، انکار اس بات کا ہے کہ ہم اس کو رسم سمجھ کے کر رہے ہیں، نہ کہ مہمان نوازی. اب جو پیسہ ہمارا فضول جا رہا ہے بارات میں اور دیگر چیزوں میں، اگر وہی پیسہ بچا کر اگر ہم اپنی ضرورتوں میں استعمال کریں، کسی غریب یتیموں پر خرچ کریں، مدارس مکاتب میں خرچ کریں تو ثواب کے ثواب بھی ملے گا اور زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی. وہ قرض لے کر جو شادی کرتے ہیں وہ قرض لینے سے بھی بچیں گے. لیکن غریب طبقہ اس لیے قرض لے کے شادی کرتا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو ظاہر ہے وہ فلاں شخص نے بڑی دھوم دھام سے کی ہے تو ہمیں کرنا ضروری نہیں، تو لوگ مجھے تانا دیں گے. شریعت میں برات کا کوئی تصور بولو بھائی ہے؟ یہ تو بات کی ایجاد کردہ رسم ہے. برات کیا ہے؟ بات کی ایجاد کردہ رسم ہے. کہ پہلے زمانے کے اندر مطلب ڈاکوؤں کا کبھی بھی حملہ ہو جاتا تھا تو جیسے گیروں کے یہاں جیسے شادی ہوتی تھی تو وہ جب لے کر آتے تھے دلہن کو، جب لے کر آتے تھے تو وہ زیورات سے بھری ہوئی رہتی تھی تو ڈاکو حملہ کر لیا کرتے تھے. تو اس لیے لڑکے کی طرف سے اس کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ زیادہ لوگ جایا کرتے تھے. اس کی حفاظت کے لیے زیادہ لوگ جایا کرتے تھے. برات کا کوئی تصور نہیں. اگر ہم چاہیں تو اس کو ختم نہیں کر سکتے. بھائی ختم کرنے کے لیے کوئی دوسرا آئے گا، کوئی ہمیں بولے گا؟ ہم کو خود کو آگے رہ کر آگے بڑھنا ہے. ہماری قوم کے جو بڑے ہیں چھوٹے ہیں کوئی بھی ہو، ہر انسان یہ نیت کر لے کہ میں یہ شروع کروں گا.
سنت طریقے کے مطابق شادی بیاہ کا میں شروع کروں گا. ہر انسان اگر اپنی طرف سے اگر یہ عزم ارادہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سنت وجود میں آئے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری ایک وہ سنت کو زندہ کرے جو امت میں مٹ چکی ہوگی تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. بولو کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک اب بتاؤ یہ امت میں مٹ چکی کتنی مٹ چکی ہے؟ مٹ چکی ہے. اب اس کو زندہ کرنا ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ جہیز، شریعت میں جہیز کا بھی کوئی تصور، بولو بھائی، شریعت میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ تو ہم نے نکالا ہے جہیز کا. آپ سوچیں گے یار کیوں نہیں ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا گیا. سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ یہی سوچ رہے ہوں گے نا. دیکھو ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادے تھی. کتنی؟ 4، جس میں سے ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. اصل میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کفیل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پرورش پا رہے تھے. کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اب ظاہر ہے جب نکاح کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تو کچھ نہیں، اور وارث اگر کون ہے، کوئی ہے تو کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو بطور مدد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی گزارنے کے ضروری سامان دیے تھے. زندگی گزارنے کے ضروری سامان دیے تھے. اس کے علاوہ آپ کی 3 صاحبزادیاں ہیں. اب حدیث کی کتاب میں چھان مارو، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ آپ نے کسی ایک صاحبزادی کو بھی جہیز دیا ہو. ملے گا آپ کو؟ بولو بھائی. حدیث کی کتاب میں کئی باقی 3 صاحبزادوں کے بارے میں ہے جہیز دیا ہو. اگر شریعت میں جہیز کا تصور ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ منصف دنیا میں کوئی آیا نہ آئے گا. اگر شریعت میں جہیز کا تصور ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا ہے تو باقی 3 صاحبزادیوں کو بھی جہیز دیتے ہیں. باقی 3 صاحبزادیوں کو بھی جہیز دیتے. لیکن شریعت میں جہیز کا کوئی تصور نہیں تھا، نہیں ہے. اور یہ جو جہیز جو ہم جس کو جہیز بولتے ہیں یہ جہیز نہیں ہے، بطور مدد کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا زندگی گزارنے کے ضروری سامان. تو شریعت کے اندر جہیز کا بھی کوئی تصور، ہاں کوئی داماد ایسا ہو کہ بھئی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانا پکانے کے سامان بھی نہیں ہے، زندگی گزارنے کے ضروری جو سامان ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر دیکھے تو ٹھیک ہے. اس صورت میں دیکھے تو ٹھیک ہے بطور مدد کے. کچھ نہیں، اپنی بیٹی جا رہی ہے تو دے دیا. لیکن آج تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مطلب شادی کر رہا ہے اور اس کے گھر میں مطلب زندگی گزارنے کے ضروری سامان نہ ہو. کوئی ہے ایسا آج؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. ہر گھر کے اندر زندگی گزارنے کے ضروری سامان تو ہوتے ہیں. برتن ہے، کپڑا ہے، لتے ہے، اور اس کے بعد کھانا بنانے کے سامان وغیرہ ہے، بستر وغیرہ سب چیزیں تو ہوتی ہے نا. اب جہیز کا کیا ہے؟ فریج دیا جا رہا ہے، کولر دیا جا رہا ہے، اور پھر واشنگ مشین دی جا رہی ہے، گاڑیاں دی جا رہی ہے، یہ دی جا رہا ہے، وہ اتنے سامان دیے جاتے ہیں کہ انسان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے. شریعت میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. تو ہم اس رسم کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں. دیکھو اب اگر ہمیں پھر مدد ہی کرنا ہے اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی اگر مدد ہی کرنا ہے تو کیوں ضرور ہے کہ آپ جہیز کی شکل میں مدد کر رہے ہو؟ بھائی بعد میں آپ جب پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو پیسہ ایسی چیز ہے، آپ اس کو پیسہ دے دو تو جو سب سے زیادہ ضرورت والی چیز ہوتی ہے وہ خرید سکتے ہیں. وہ اگر آپ کو مدد پیسے ہی دینا ہو تو اگر آپ کو مدد ہی کرنا ہو تو پیسہ ایک چیز ہے، آپ پیسے دے دو، اس سے کوئی زیادہ ضرورت والی چیز ہے وہ آپ اس سے خرید سکتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جہیز والی رسم کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں ختم کرنا ہے. ایک برات والی رسم کو ختم کرنا ہے. برات کے لیے جائے تو کتنے نفر جائے؟ بولو 4 نفر. دولہے کے ساتھ 2 مرد ہو یا دو مرد گھر کے اور 2 لیڈیز کافی ہے. ضروری ہے کہ زیادہ نہیں جانا، کافی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جہیز بالکل نہ دیں، قطعی طور پر جہیز
جہیز بالکل نہ دے. اور تیسرا یہ ہے کہ لڑکیوں کا جو کھانا ہوتا ہے، لڑکی والے کے یہاں جیسے باراتی آتے ہیں، کوئی 50 60 70 آتے کہ نہیں آتے ہیں. اب لڑکی والے کی، آپ لڑکی بیچارہ غریب بھی ہوتے ہیں لڑکی والے، اور وہ جو قرض لے کر سود لے کر وہ کیسی مطلب مشقتیں اٹھا کر وہ بیچارے نکاح کرتے ہیں، اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں. وہی جانتے ہیں میرے بھائیوں، میرا بولنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، لیکن جس کے اوپر گزرتی ہے اس مصیبت کو وہی جانتے ہیں کہ یہ کیسی گزر رہی ہے. جب آپ 50 60 70 100 باراتی جب ایک لڑکی، وہ غریب لڑکی والے کے گھر پہ آ رہے ہیں تو اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ کدھر سے بھی کر کے اس کو لانا ہے اور کھلانا ہے. ان کو تو کھلانا ہی کھلانا ہے. وہ ساتھ میں محلے والے بھی طاق میں رہتے ہیں، رشتہ دار بھی طاق میں رہتے ہیں، اڑوس پڑوس والے بھی طاق میں رہتے ہیں. ایک کو بھی اگر دعوت دینا بھول گئے تو پھر سوچ لو بارش ہو جائے گی تانے کی. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے تو نے تو بلایا نہیں تیری لڑکی کی شادی میں، ایک لوتی لڑکی تھی، نہیں بلایا. ارے تو نے تو بلایا نہیں، تو میرا دوست تھا. بھول میں اگر رہ جاتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، محلے والے کو کسی کو کھانا، جب باراتی جب 4 آئیں گے تو بھائی ٹینشن رہے گا لڑکی والے کو؟ بولو بھائی، باراتی اگر 4 آئیں گے تو لڑکی والے کو ٹینشن رہے گا کھانا کھلانے کا؟ نہیں رہے گا. ایک بوجھ ہم نے کیا کر دیا؟ ہلکا کر دیا. سامنے والے سے ایک بوجھ کو کیا کر دیا؟ ہلکا کر دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم لڑکی والے جو ہوتے ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں پورے محلے والوں کو، دعوت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ یہ رشتہ دار، وہ رشتہ دار، وہ پھر لمبی ایک لسٹ بن جاتی ہے رشتہ داروں کی. ایسا لگتا ہے یہ پورا گاؤں اسی میں بسا ہوا ہے رشتہ داروں میں. تو کیوں بھائی؟ لڑکی کا کھانے کا شریعت میں کوئی تصور نہیں. ولیمے کا ہے وہ بھی بقدر استعداد. اگر آپ کے اندر 4 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت ہے تو 4 ہی کو کھلاؤ، 400 کو مت کھلاؤ، وہ 50 کو مت کھلاؤ، 4 کو کھلاؤ. شریعت میں ہے. آج ایسا ہوتا ہے کہ 4 آدمیوں کو کھلانے کی استعداد رہتی ہے ولیمے کے اندر، لیکن وہ کیا کہ مجبوری ہوتی ہے کہ کوئی تانا دے گا، کوئی بولے گا کیسی شادی کری ہے، کوئی مزہ ہی نہیں آیا ہے، تو پڑوس والوں کو دعوت نہیں دی، اور رشتہ دار الگ تانا دیتے ہیں کہ تو دعوت میں بلایا نہیں. مطلب یہ چیزیں ذہن میں رہتی ہے. ہم لوگوں کے تانے کو دیکھتے ہیں، لوگ ہمارے بھائی لوگوں میں میرے بارے میں کیا چل رہا ہے، انسان یہ سوچتا ہے لوگ میرے بارے میں کیا کمنٹس کر رہے ہیں. اگر اچھے کمنٹس کرے تو خوش ہوتا ہے، برے کرے تو ناراض ہوتا ہے. اور کسی سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ اگر آپ ایک دکان کھولتے ہو اور دکان اچھی چلتی ہے، اگر 4 آدمی میرے جیسا آپ کے یہاں چلے جائے آپ کی دکان کے پاس اور کہہ دے یار تو یہ دکان کھول رہا مزہ نہیں آ رہا یار، بند کر دے اس کو، کر دے گا بھائی بند؟ بولو. ارے بند کر دے گا کوئی؟ وہ نہیں بند کرے گا. وہاں پر کسی کی براس کو نہیں دیکھے گا، وہاں پر کسی کی براس کو دیکھے گا نہیں دیکھے گا. لیکن شریعت کا معاملہ آتا ہے، دین کا معاملہ آتا ہے تو ہر انسان براس کو دیکھتا ہے، عزت کو دیکھتا ہے، ذلت کو دیکھتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اصل میں دیکھتا اس کو نہیں ہے، اصل میں اس کی بھی مرضی یہی ہے کہ بھائی میں بھی کیا کروں، اپنی مرضی کے حساب سے شادی بیاہ کروں. تو لڑکی والے کیا کریں؟ کسی کو دعوت نہ دیں، کسی کو بھی دعوت. جو خونی رشتہ دار ہے وہ تو ظاہر ہے بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، وہ تو آئے ہوئے ہیں 2-3 دن سے گھر. وہ اس کے علاوہ کسی کو دعوت؟ بولو بھائی کیا بات ہے؟ خوش نہیں ہے آپ کی شادی بیاہ کے تعلق کے بیان سے؟ کسی کو دعوت بالکل نہیں دینے کا. دعوت بھائی کیوں دینے کا؟ جب میرے اندر 4 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت ہے تو میں کیوں 500 کو کھلاؤں؟ ارے میری مرضی ہے نا، میرا گھر کی شادی ہے، مجھے کیا لینا دینا کسی سے؟ ارے مجھے کسی سے کیا لینا دینا ہے؟ کوئی میں گناہ کا کام تو کر نہیں رہا ہوں، کوئی میں برا کام کر رہا ہوں کیا؟ بولو بھائی کوئی برا کام کر رہا ہوں؟ نہیں کر رہا ہوں. جب میرا اندر استعداد ہوگی تو اس میں بڑا پروگرام رکھ کے سب کو دعوت دے دوں گا. یہ شادی بیاہ میں دعوت دینے کی ضرورت ہے، یوں دعوت دے دوں گا، سب کو کھلا دوں گا. ابھی استعداد نہیں ہے تو نہیں کھلاؤں گا. استعداد ہو یا نہ ہو، لڑکی کے کھانے کی دعوت کو کیا کرنا ہے ہمیں؟ بولو ختم کرنا ہے. جو خاندانی جو خونی رشتہ دار ہے وہ جو گھر میں ہے ہی ہے، وہ آلریڈی پہلے سے ہے، بس ان کو کھلا دو. باہر سے جو 4 باراتی آئیں گے اور ان کو کھلا دو بس. مسجد میں نکاح ہو گیا، باراتی بھی کیا 4 آدمی چلا گئے. اب رہا سوال کس کا؟ ولیمے کا. کس کا رہا؟ ولیمے کا رہا. اب ولیمے میں کیا ہے؟ اب تو بتا دیں بقدر استعداد. اگر 2 آدمی کو کھلانے کی طاقت ہے 2 کو کھلاؤ، 4 کو کھلانے کی طاقت ہے 4 کو کھلاؤ،
10 को 100 को खिलाने की ताकत है, 100 को खिलाओ, लेकिन इसमें ज़ाया नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं जाना चाहिए? ज़ाया नहीं जाना चाहिए। वो जहाँ तक क्या हो सके गरीबों का भी ख्याल रखते रहना चाहिए। अब इस्तेदाद से ज़्यादा मत खिलाओ, इस्तेदाद से ज़्यादा हरगिज़ नहीं खिलाने का है। चाहे वो हमें कोई कितना भी ताना दे, कुछ भी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें दीन से मतलब है, हमें ईमान से मतलब है, हमें अपने आप से मतलब है। तो मेरे भाइयों, अगर छोटा बड़ा गरीब अमीर अगर इस तरीके से निकाह करेगा, शादी करेगा, तो कई परेशानियां हमारी यूं ही हट जाएगी। सुन्नत तरीके के मुताबिक शादी और निकाह करेगा। तो बताओ इसके लिए कौन कौन तैयार है? तैयार होना पड़ेगा हमें। अब हमको बताने के लिए, समझाने के लिए, हाथ पकड़कर इस काम को करने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए बोलने वाला कोई आएगा नहीं। अब खड़ा किसको होना है? हम ही को खड़ा होना है मिलजुल कर। अब ये बलाओं को खत्म करना है, और इसके नुकसान आपको मालूम है कितने हैं। अब जो हम धूमधाम से शादी ब्याह करते हैं, कम से कम 1 लाख का खर्चा जरूर है कि नहीं भाई? है कि नहीं? गरीब के घर की बात बता रहा हूँ मैं, अमीर के घर की बात नहीं बता रहा हूँ। वो किधर से लाए उनकी मर्जी, लेकिन कम से कम 1 लाख का खर्चा जरूर है। अब बताओ उसके अंदर तो वो बेचारा सुबह जाता है थका हारा, शाम को आता है 200-300 रुपए लेकर आता है। मुश्किल से उसका एक दिन पूरा निकलता है उस 200-300 में। अब बताओ उसके घर में लड़के रहेगी नहीं रहेगी? उम्र हो जाएगी नहीं होगी? 20 साल में, 17 साल में, 18 साल में लड़की की निकाह कर देना चाहिए, लेकिन उम्र कितनी हो जाती है? 25 साल, 26 साल, 27 साल होती कि नहीं होती है? अरे हम मुसलमान हैं, अगर हमारी मुसलमान बहन बेटियों की अगर दर्द अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम किस बात के मुसलमान हैं? हमारे अंदर इसका दर्द होना चाहिए कि आज हमारी बहन बेटियां जो घर में आहों से जिंदगी गुजार रही है, तो उनका कौन है पोसाने हाल? कौन है पूछने वाला? कौन है ऐसा कदम उठाने वाला जो इन रस्म और रिवाज को खत्म करे और सुन्नत तरीके के मुताबिक निकाह को लेकर आए? हमको ही करना है, कोई और नहीं आएगा। तो इसलिए हर इंसान इरादा करे, पक्का अज़्म करे कि इंशाअल्लाह मैं खड़ा रहूंगा और मैं आऊंगा आगे। देखो सोचने से नहीं होगा, कदम उठाने से होगा। एक ग्रुप बनाया जाए, क्या बनाया जाए? एक ग्रुप बनाया जाए, एक जमात बनाई जाए, और सब बड़े छोटे सब मिलकर इस बात का अज़्म किया जाए, भाई किसी कोई अमीर हो गरीब हो, सुन्नत तरीके के खिलाफ शादी नहीं हो। अब रहा सवाल मेहर का, किसका? मेहर का। अब मेहर का तो आपको मालूम है 1,20,000, 1,51,000, 51,000, 40,000, 30,000, 30,500, यही है ना मेहर। मेहर भी बकदर इस्तेदाद है। अब मेहर लड़की वाले बोलते हैं भाई 80,000 रुपये मेहर। लड़का वाले ठीक है, कौन सा नकद देना है? कौन सा नकद देना है? ठीक है, उधार तो देना है, करना क्या है? हम बोल देंगे उसको, हम बोलने में क्या जा रहा है? हम बोलने में क्या दिक्कत है? हम बोलते ठीक है। अब मेहर अगर नीट है तो गुनाहगार है इंसान, वो सोचता थोड़ी नहीं है। अब 80,000 ठीक है दे दे, हाँ हो गए, निकाह हो गया, जिंदगी गुजर गई। अब मर्द मौत के करीब आ गया है या औरत मौत के करीब आ गई है, अब क्या माफी तलाफी हो रही है मेहर की? मेहर की क्या हो रही है? बोलो भाई, माफी तलाफी हो रही है। खुदा न खास्ता अचानक इंतकाल हो जाए तो फिर क्या होगा, है ना? अब वो दिवाती है क्या इतनी मेहर? नहीं दिवाती। अब नहीं दे रहा है इंसान ये और अपनी औरत के साथ जिंदगी गुजार रहा है बगैर मेहर दिए, तो वो गुनाहगार नहीं है? बोलो भाई, गुनाहगार नहीं है? जरूर वो गुनाहगार है। इसलिए मेहर को भी बकदर इस्तेदाद रखी जाए। अगर 4,000 5,000 की इस्तेदाद है इसके अंदर मेहर की, तो वो 4,000 5,000 रखे, 10,000 रखे, इस्तेदाद के बकदर रखे और उसको देने। पहली बात तो ये कि नकद दे। खुदा न खास्ता अगर मतलब उसके बाद नकद के भी इस्तेदाद नहीं है 4-5 हज़ार रुपये, तो उसको क्या करें? उधार दे, लेकिन देना जरूरी है। मेहर देना जरूरी है। तो मेरे भाइयों, जो करने वाले काम है हम वो करते नहीं। जहाँ पर पैसा हमें खर्च करना चाहिए वहाँ पैसा खर्च नहीं करते हैं, और जहाँ पैसा खर्च नहीं करना चाहिए वहाँ पर हमारा पैसा खर्च हो रहा है। फुजूल हमारे यहाँ पैसा फुजूल। कितने गरीब, कितने यतीम, कितनी बेवाएं और कितने मतलब बेघर, कितने परेशान हाल, कैसे जिंदगी गुजार रहे, फुटपाथ पे जिंदगी गुजार रहे,
اور مدارس میں مکاتب میں کتنے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، مساجد میں پیسے کی کتنی سخت ضرورت ہے، کیونکہ حکومت ہماری نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی وظیفہ ملے گا، ہے نا؟ اسلامی اگر ریاست ہو تو ہمیں حکومت کی طرف سے مدارس کو مکاتب کو وظیفہ ملے، وہ غریبوں یتیموں کو وظیفہ ملے۔ اب یہ جو مسلمان غریب بہن بیٹیاں ہیں جو پریشان ہیں، ہے نا، بے گھر ہے، تو ان کے گھر کو سنوارنے کے کس کو فکر کرنا پڑے گا؟ بولو، ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا کہ کوئی اور نہیں آئے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ غلط جگہ لگ رہا ہے اور صحیح جگہ سے بچ رہا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس جگہ سے پیسے بچا کر صحیح جگہ پر پیسے ہم کو کیا کرنا ہے؟ لگانا ہے۔ صحیح جگہ پر کیا کرنا ہے؟ پیسوں کو لگانا ہے۔ بھائی اس کے لیے سب تیار ہیں؟ سنت طریقے کے مطابق نکاح کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بھائی قریب میں کس کا نکاح ہے؟ مہینے 2 مہینے سال بھر میں؟ ذرا بتاؤ تم، کس کے بھائی کا ہے یا خود کا ہے؟ کس کے بیٹے کا ہے یا کس کی بیٹی کا ہے؟ بولو بھائی، کوئی ہے یہاں پر؟ نہیں ہے۔ ڈر لگ رہا ہے کہ کرنا پڑے گا صاحب آپ کے یہاں پر؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ لڑکے کا؟ لڑکی کا، ماشاء اللہ بہت خوشی کی بات ہے، لڑکی کا ہی نکاح ہے۔ تو آپ نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ بالکل ڈٹ کر، کسی کے بھی طعنے تشنیع سے بالکل نہیں ڈرنا ہے۔ لڑکوں کی بھی ایسے ہی کیا، الحمدللہ، ایسا بس پیسے نہیں لیا، ایسا ماشاء اللہ، میرے جی شادی محل میں میرا، جی سب کچھ میرا، جی ان کے پاس کوئی چیک پیسے کا کام نہیں لیا، جی انہوں نے کیسے ہی کیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑی خوشی کی بات ہے میرے بھائیوں۔ کسی کے دردوں کو سمجھنا اور سنت طریقے کے مطابق نکاح کرنا اس دور کے اندر، وہ یہ سمجھو کہ انگاروں کو ہاتھ میں لینا ہے، انگاروں کو کیا کرنا ہے؟ ہاتھ میں لینا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ لوگ بھی اس کا کیا کریں؟ ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔